बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जज की जो इस वक्त आईनी बेंच के फाजिल मेंबर भी हैं और प्रोसीजरल जज के तौर पर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। रिसेंटली सर उन्होंने कुछ अहम फैसले भी दिए हैं, जैसा कि फौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल को उन्होंने जायज़ करार दिया है। उन्होंने जो 5 जजेस साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी आईनी दरख्वास्त को भी मुस्तरद किया है सीनियरिटी वाले सीनियरिटी वाले मामले में। और इसी तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाले मखसूस नशस्तों वाला केस है, उसमें भी उन्होंने बड़ी अहम अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। और ये उसी केस में उन्होंने कहा था कि आई एम अ मैन ऑफ प्रोसीजर। यस, और उसमें उन्होंने फैसला भी वही दिया जो आप और मैं एंटिसिपेट कर रहे थे। तो अब सर हुआ ये है कि जज साहब ने विजिट किया लंदन में। अच्छा। और वहाँ पर उनका एक निजी एक किस्म का दौरा था, गालबन 10 जुलाई से 20 जुलाई तक या 12 जुलाई से 20 जुलाई तक। और उस निजी दौरे में उन्होंने एक इवेंट को भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने खिताब किया। एक इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन है लंदन की, उस पर वो गए। एक डिनर था गालबन ग्रेज इन के मकाम पर। वहाँ पर ना सिर्फ डिनर था बल्कि उन्होंने उस तकरीब से एक खिताब भी किया और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। तकरीबन 20 को ये वापस आते हैं, 20 जुलाई को। अगस्त का पूरा महीना गुजर जाता है, जुलाई गुजर जाता है, अगस्त गुजर जाता है और फिर सितंबर आता है। 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक प्रेस रिलीज जारी करती है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। उस प्रेस रिलीज में बताया जाता है, तारीख है 3 सितंबर की, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन अटेंड्स एनुअल इंटरनेशनल लॉयर्स सेमिनार। में बताएं नाज़रीन को। अच्छा जी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने एक एनुअल जो ILA का सेमिनार है, इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन का, उसमें खिताब किया। डिनर में वो गए ग्रेज इन के अंदर और वहाँ पर उन्होंने ये भी बता रहे हैं कि इनविटेशन थी उनको लॉयर्स एसोसिएशन की जानिब से। और 18 जुलाई को उन्होंने यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये इवेंट उन्होंने एज गेस्ट ऑफ ऑनर इसको ज्वाइन किया। और फिर खिताब के अंदर जो वहाँ पर बातें की, मैं चीदा वो रख देता हूँ सामने, कि जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने वहाँ पर जो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अहमियत और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़रूरत है कि इस पेंडेंसी को ख़त्म करने की, उस पर बात की। और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत वजूद में आया है, आईनी तरमीम के अंदर जो वजूद में आया है, वो रिफ्लेक्ट करता है पार्लिमान की विल को और स्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है इन द कोर्ट्स फंक्शनिंग, उसको भी। तो ये बेसिकली थीम मुझे इस पूरी प्रेस रिलीज में चीज़ नज़र आई है, जिसमें वो बतौर उस आईनी बेंच का हिस्सा होते हुए और उस आईनी बेंच का जो 26वीं आईनी तरमीम के ज़ेर इंतज़ाम आया है, और 26वीं आईनी तरमीम भी उसी आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर है। और आपको शायद नहीं मालूम कि जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी उस 8 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा है जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। एक समाअत कर चुके हैं, नोटिस जारी हो चुके हैं, और अब अचानक से जनवरी 17 को समाअत होती है। जुलाई 18 को जनाब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब उसी 26वीं आईनी तरमीम पर मोहर सब्त करके आ जाते हैं, उसे वैलिडेट करके आ जाते हैं लंदन में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब में। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि तकरीबन 1.5 माह के वक्फे के बाद क्यों कर ज़रूरत पेश आई कि जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब के उस दौरे को अब आकर बताया जा रहा है। उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर खिताब किया और 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक उन्होंने ये गुफ्तगू की। जब हम ये सोच रहे हैं, सुन रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। नाज़रीन, इस व्लॉग में आज न सिर्फ हम इन वजूहात पर बात करेंगे क्यों कर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब की उस तकरीब के एक तवील अरसा के बाद ये एलामिया आया, बल्कि हम ये भी आपके साथ शेयर करेंगे जो हमने सुना है, जो मेरी मुख्तलिफ वहाँ पर लोगों से बात हुई है, आपकी भी बात हुई है, कि जो उस तकरीब में मौजूद थे और वहाँ पर सुना है, कुछ सवाल जवाब भी हुए हैं। और जज साहब ने भी शायद वहाँ पर कुछ सियासी गुफ्तगू की है जिसपे उन्हें काफ़ी बैकलैश भी फेस करना पड़ा है। इतलात के मुताबिक गालिबन इमरान खान साहब का भी जिक्र हुआ और वहाँ पर फिर उन्हें कुछ सख्त सवालात का सामना करना पड़ा, और फिर कुछ बुखला की भी गालिबन तारीफ हुई जो यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ा नामवर उनका किरदार है। तो अब आप ज़रा मुझे बताएं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। और मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप 25 साल से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं, ये क्या होता है जब एक जज साहब निजी दौरे पर जाते हैं? अब गालिबन बताया जा रहा है इनकी साहबजादी थी, उनकी वो ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, कॉन्वोकेशन था।
جب آپ بتا کے جا رہے ہیں, نوسی لے کر جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے کہ بھائی میں اپنی بیٹی کی گریجویشن کے لیے جا رہا ہوں, اور وہاں پر جا کر آپ کو اگر کوئی دعوت موصول ہوتی ہے کسی ایسی لا ایسوسیشن کے بارے میں جس کے بارے میں کم از کم میں نے تو جتنے بھی سینئر وکلاء سے پوچھا ہے وہ نہیں جانتے, ایون لنڈن کے وکلاء سے بھی پوچھا وہ نہیں جانتے, تو کیوں کہ جج صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ اس لاز ایسوسیشن کے ایونٹ میں جائیں اور وہاں پر جا کے ایک سب جوڈس میٹر کے اوپر وہ بات کریں؟ یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ عدیل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس شاہد بلال صاحب 11 جولائی کو ویکیشنز پر گئے سپریم کورٹ سے چھٹی لے کر اپنی بیٹی کی کنووکیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے, اور وہاں پہ 20 جولائی تک وہ رہے, اور 20 جولائی کو غالباً وہ واپس ہوئے جو ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے. اب 20 جولائی کے بعد 3 ستمبر کو جا کے, جیسا کہ آپ نے کہا تقریباً 1.5 ماہ بعد, سپریم کورٹ کو اچانک خیال آتا ہے کہ جسٹس بلال صاحب نے جو لندن میں کسی فورم پہ خطاب کیا تھا تو اس کے بارے میں ایک پریس ریلیز جاری کر دی جائے. اچھا, اس پریس ریلیز کو جاری کرنے کی ایک وجہ تو مجھے یہ نظر آتی ہے کہ یہ جو انہوں نے بظاہر 40 یا 45 دن انتظار کیا, اس دوران ان کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ لندن میں جو یہ خطاب کے دوران 26ویں یعنی ترمیم پہ بات ہوئی یا کوئی سیاسی معاملات پہ, تو اس پہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سخت سوال جواب بھی ہوئے, تو اس سے پہلے کہ وہاں سے کوئی خبر نکلتی اور یہ خبر نکلتی کہ جج صاحب نے 26ویں یعنی ترمیم کے اوپر یہ فرمایا ہے, تو انہوں نے پیش بندی کے طور پہ 3 ستمبر کو جا کے ان کو خیال آیا کہ ہماری طرف سے پہلے اگر پریس ریلیز چلی جائے کہ 26ویں یعنی ترمیم کے متعلق اصل میں ہم نے یہ فرمایا ہے تو اس سے ڈیمیج کنٹرول ہو جائے گا, تو خدشہ پیدا ہوا. ورنہ تو ہوتا ہی ہے کہ 18 جولائی کی اگر تقریر تھی تو اس کو زیادہ سے زیادہ پریس ریلیز جو ہے سپریم کورٹ سے وہ 20 جولائی کو واپس آ کے 21 جولائی کو ہو جاتی, لیکن نہیں, پورا اگست کا مہینہ بھی سوئے رہے, تو اچانک کسی نے کہا کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے شاید یہ لیک ہو جائے گا, تو اس کی پیش بندی کے طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ 26ویں یعنی ترمیم کا باقاعدہ ذکر کیا گیا پریس ریلیز میں. حالانکہ سپریم کورٹ اچھی طرح جانتی ہے کہ جو جج آئینی بینچ کا رکن ہے 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستیں سن رہا ہے, نوٹس جاری کر چکا ہے, اس کے منہ سے کسی لندن کے فنکشن میں 26ویں یعنی ترمیم کا ذکر ہی کرنا جو ہے وہ بڑا امبیرسنگ ہوگا. مگر انہوں نے مجبوراً کیا پریس ریلیز میں صرف اس لیے کہ اس کے حوالے سے انہیں شک تھا کہ جو وہاں پہ سوال جواب ہوئے ہیں, تلخ جملوں کا کوئی اگر تبادلہ ہوا ہے, کوئی سیاسی گفتگو ہوئی ہے, تو اس کو ایک قسم کا کلیریفائی ہو جائے گا سپریم کورٹ سے کہ بھئی اصل میں 26ویں یعنی ترمیم پر بات تو ہوئی تھی مگر وہ یہ ہوئی تھی. تو اس لیے انہوں نے پیش بندی کے طور پہ میں سمجھتا ہوں 3 ستمبر کو جا کے ہوش آیا سپریم کورٹ کو کہ اس سے پہلے کوئی اور خبر آئے تو پہلے سے کلیریفائی کر دیں. نمبر 1. نمبر 2, اب بات یہ ہے کہ جج صاحب نے بات کی کیا ہے. جو سپریم کورٹ کی پریس ریلیز ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جج صاحب نے, جسٹس شاہد بلال نے 26ویں یعنی ترمیم کو ول آف دا پارلیمنٹ کہا ہے. میں تو یہ آپ کو پتا ہے نا, ول کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک ول ہے جو ارادہ اور عزم ہوتا ہے, جو ول آف دا پیپل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک ول ہوتی ہے وصیت, جو مرنے والے کی ول ہوتی ہے. تو آئی ڈونٹ نو جج صاحب نے ول آف دا پارلیمنٹ جو کہا ہے کہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ پارلیمنٹ تو مر چکی ہے, یہ اس کی وصیت تھی 26ویں یعنی ترمیم. تو میرے خیال میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی خواہشات کا مظہر ہے, یہ پارلیمنٹ کے جذبات کا, عوام کے جذبات کا عکاس ہے یہ 26ویں یعنی ترمیم. آپ کے خیال میں نہیں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں؟ وہ کہنا یہی چاہ رہے ہوں گے. تو اب کیا جج صاحب کو یہ جملہ بولنا چاہیے تھا وہاں پہ, جبکہ وہ خود آئینی بینچ کا حصہ ہے, یہاں پہ اس آئینی بینچ کا رکن ہے جو کہ 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی ابھی سماعت کی ہے. اس نے سماعت تو نہیں کی, نوٹس جاری کیے, لیکن بینچ کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ جج صاحب نے اپنا مائنڈ شو کر دیا ہے. یہ توہین عدالت ہے کہ انہوں نے اپنے ہی سپریم کورٹ کے, اپنے ہی آئینی بینچ کو اور اپنے ہی عہدے کے برخلاف ایک ایسا کام کیا ہے جو عام حالات میں مس کنڈکٹ کے زمرے میں بھی آتا ہے. کہ آپ نے ایک زیر سماعت مقدمہ, اگر وہ نوٹس بھی جاری ہوئے ہیں تو اتنی پراپرٹی کا یہ تقاضا تھا کہ وہ بات نہ کرتے, چاہے وہ سماعت شروع ہوئی نہیں ہوئی, بعد میں وہ نوٹس کے بعد بینچ بدلتا ہے نہیں بدلتا, لیکن آئینی بینچ کے تو ممبر ہیں نا, وہ کسی ان کو تو یہ رائے نہیں دینی چاہیے تھی. تو میرے خیال میں یہ انہوں نے بہت سنگین کام کیا ہے, اور انہوں نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے, ایک فضا بنانے کی کوشش کی ہے. وہ کام کیا ہے جو شہباز شریف کی حکومت کے وزیر کے منہ سے تو اچھا لگتا ہے,
اطاعت طارق کے منہ سے تو اچھا لگتا ہے، لیکن جسٹس شاہد بلال کے منہ سے یہ بات کرنا اچھی نہیں لگتا، کیونکہ اطاعت طارق اور یہ پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں وہ فارم 47 کے لوگ ہیں، وہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں اور ہم نے یہ آئینی ترمیم 2 تہائی اکثریت سے عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے، لیکن کسی جج کے منہ سے اور خاص طور پہ جو اس ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کر رہے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں تھا۔ میرا تو پہلی رائے تو یہ ہے۔ اب جو دوسری آپ نے بات کی انٹرنیشنل لائر فورم کے حوالے سے، آپ نے بھی ذکر کیا، میں نے بھی، انٹرنیشنل لائرز ایسوسیشن، ہاں انٹرنیشنل لائرز ایسوسیشن، یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ میں نے بھی لندن میں جتنے وکلاء سے بات کی ہے وہ اس فورم کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، بلکہ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ میری اس فورم کے تقریباً 3 اہم عہدیداروں سے بات ہوئی، ٹھیک ہے، اب اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، شاید وہ بھی اوائڈ کر رہے ساتھ تو میری بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ آج سے یہ ایسوسیشن رجسٹر کب ہوئی تھی، تو مجھے پتا چلا کہ یہ جناب 7 سال پہلے 2018 میں، 2019 میں یہ ایسوسیشن رجسٹر ہوئی ہے غیر منافع بخش ادارے کے طور پہ، ناٹ فار پروفٹ، ایک این جی او کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس ایسوسیشن کے حوالے سے جب میں نے پوچھا ان سے کہ بھئی اس سے پہلے کوئی سپریم کورٹ کا جج آپ نے کسی کو بلایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے حوالے سے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور آج تک میں کوشش کر رہا ہوں کہ بتا دیں کہ ان سے پہلے کوئی سپریم کورٹ کا جج ادھر آیا ہو، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ فورم اتنا معروف نہیں ہے، یہ بہت ہی غیر معروف فورم ہے، چند پاکستانیوں نے مل کے ایک فورم بنایا 2019 میں، اور یہ فورم اس سے پہلے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عمران خان کے لیے بھی کیمپین کرتا رہا ہے کسی زمانے میں، اور اس کے بھی پوسٹرز ان کے فیس بک پیج پہ کسی زمانے کے ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد 18 جولائی کا یہ جسٹس شاہد بلال کا جو سپیچ کا فورم ہے، جو سپیچ ہے، اس کی تصاویر بھی موجود ہے۔ جسٹس شاہد بلال باقاعدہ روسٹم پر کھڑے ہیں اور تقریر فرما رہے ہیں، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی پریس ریلیز میں انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جسٹس شاہد بلال جو تھے وہ پرسنل ویکیشنز پہ گئے تھے، ذاتی چھٹیاں لے کے 10 دن کی چھٹیوں پہ گئے تھے بچے کی کانوکیشن کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ اب پاکستان کا جج جو آئینی بینچ کا رکن ہے، وہ اگر باہر ذاتی نجی مصروفیات کے لیے چھٹی لے کے جاتا ہے تو کیا وہ اس طرح کی کوئی مصروفیات کا حصہ بن سکتا ہے کہ جس کی بعد میں سپریم کورٹ سرکاری طور پہ پریس ریلیز جاری کرے؟ جسٹس منصور علی شاہ تو کہتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے نا۔ یہ بالکل آپ کا بڑا اہم سوال ہے، لیکن پھر وہ اسپیشلی اگر یہاں پاکستان سے اس مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ انہیں ہارورڈ بلاتا ہے یا انہیں ییل یونیورسٹی بلاتی ہے، ٹاپ کے لائرز فورم نیو یارک بار انہیں بلاتی ہے، اس کے لیے تو سمجھ آتی ہے کہ، لیکن ایک جج کو اتنی کیا پسوڑی پڑی ہوئی تھی کہ اپنا سی وی بنانے کے لیے وہ ایک انٹرنیشنل لائرز ایسوسیشن جو وہاں پہ دیسی وکیلوں کا، میں کہنا نہیں چاہیے دیسی نہیں کہنا چاہیے، دیسی بھی آج کل دیسی مرغی بڑی مشکل سے ملتی ہے، مگر انہوں نے ایک فورم بنایا ہوا 7 سال پرانا، اور وہاں پہ وہ ذاتی مصروفیات کو چھوڑ کے ادھر جا کے پہنچ کے تقریر کرنا شروع ہو گئے۔ مجھے تو پتا چلا ہے حامد خان بھی ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہے ہیں، سینئر ایڈوکیٹ۔ بالکل، ان کی بھی انہوں نے ویب سائٹ پہ تصویر ڈالی ہوئی ہے کہ وہ بھی پاکستان کے کوئی عہدیدار ان کو بھی بنایا ہوا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اب پاکستان کے آئینی بینچ کا ایک جج جو ہے ایک ایسے غیر معروف فورم میں کیوں جا رہا ہے جہاں پہ پاکستانی وکلا جو ہیں وہ سب کچھ زیادہ تر وہی ہے، پاکستانی کچھ گورے بھی انہوں نے بیچ میں ڈالے ہوئے، لیکن ایسے فورم پہ جا کے پھر 26ویں آئینی ترمیم جیسے اتنے سیاسی طور پہ متنازع موضوع کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر دیا آپ نے کہ یہ پارلیمنٹ کی امنگوں کا ترجمان ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی سیریس اس میں پروب کی ضرورت ہے کہ ایک جج جو نجی مصروفیات کے لیے باہر جاتا ہے کیا وہ اس طرح کے فورم پہ جا کے تقریریں کر سکتا ہے؟ اگر یہ کام جسٹس منصور علی شاہ نے کیا ہوتا، یہ کام جسٹس اطہر اللہ، جسٹس عائشہ ملک نے کیا ہوتا، اور میرے خیال میں جسٹس عائشہ ملک کر چکی ہیں یہ کام، 26ویں ترمیم پہ سوال ہوا، انہوں نے جواب دیا تھا، لیکن وہ باہر گریجویشن کے لیے گئی اپنی میرے خیال میں کسی بچے کے لیے، اور پھر وہاں پہ وہ نیو یارک بار کے بھی فنکشن میں گئی۔ نیو یارک بار کا تھا یا کسی اور کا تھا، لیکن نیو یارک بار کا فنکشن تھا میرے خیال میں، وہاں پر تو غالباً جسٹس اطہر اللہ گئے تھے، جسٹس میرے خیال میں کسی اور، ہاں امریکہ کے کسی اور اسٹیٹ کا کورٹ تھی، سپریم کورٹ تھی، وہاں ویل ریپیوٹیڈ ان کو ایوارڈ غالباً دیا گیا تھا، اس لیے ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ اب یہی وہ سوال ہے کہ ایک طرف آپ جنرل سٹینڈنگ آرڈر نکال رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ججز جو ہیں یہ مقصد بتا کے چھٹیوں پہ جائیں گے۔ ہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جسٹس عائشہ ملک اس جنرل سٹینڈنگ آرڈر سے پہلے گئے،
وہ جنرل اسٹینڈنگ آرڈر سے پہلے گئی تھی، لیکن اب جو جنرل اسٹینڈنگ آرڈر آیا ہے اس کے مطابق ججز جو ہیں، اور یہ میرے خیال میں 11 جولائی سے پہلے کا ہے، یہ این او سی کا جو تھا، یہ بھی اب دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ یہ بھی چند مہینے پہلے کی بات ہے جو پریزیڈنشیل آرڈر میں میرا خیال ہے یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی آیا ہے، شاید یہ جولائی ان کے وزٹ کے بعد آیا ہو۔ اچھا، اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ اس کے اوپر کمنٹ، اور ویسے ایک بات ہے، جیسے اطمن اللہ نے بھی امریکہ میں جو خطاب کیا تھا اس میں پاکستان کی صورتحال کے اوپر، پولیٹیکل صورتحال، انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کے حوالے سے بہت باتیں کی تھی، مگر ایک فرق ہے، فرق یہ تھا کہ کیا جیسے اطمن اللہ نے اپنے سامنے لگی ہوئی کوئی آئینی درخواستوں کے حوالے سے کوئی بات کی؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی بات کی تھی، ان کے سامنے کوئی ایسا کیس نہیں تھا، اور نہ ہی شاید جسٹس عائشہ ملک کے سامنے کوئی ایسا چیز تھی۔ انہوں نے جب بھی بات کی جنرلائز کی ہے، اسپیسیفکلی کسی کیس کو انہوں نے نہیں کیا۔ ایگزیکٹلی، اور میں خیال میں جسٹس عائشہ ملک نے بھی ایک ڈسکرپٹیو بات کی کہ اس سے چینجز کیا آئی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کی امنگوں کا ترجمان ہے، یہی تو ڈٹرمن کرنا ہے آئینی بینچ نے کہ کیا یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، کیا یہ ول آف دا پارلیمنٹ ہے بھی کہ نہیں ہے، اور کیا جس طریقے سے 2/3 اکثریت حاصل کی گئی، کیا وہ ول آف دا پارلیمنٹ کہیں جا سکتی ہے، ول آف دا پیپل ہے یا نہیں؟ کے پاس بھی ول آف دا پیپل ہے یا نہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس شاہد بلال جو ہیں، ان کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، اپنے آپ کو مین آف پروسیجر کہا انہوں نے مخصوص نشستوں والے کیس میں۔ تو یہ کون سا پروسیجر تھا کہ وہ اپنی بچے کی کنوکیشن کے لیے گئے اور وہاں پہ جا کے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر تقریر جھاڑ دی؟ اب اس سے آگے آپ بتائیں کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا یہ خیال تھا پیش بندی کے طور پہ کی۔ سر آپ نے جو بات کی ہے مجھے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے، اب آبویسلی جج صاحب کی جانب سے کچھ اس پہ وضاحت آئے گی، کچھ سپریم کورٹ کی جانب سے کلیریفیکیشن آئے گی تو وہ بہت بہتر ہو جائے گا، مناسب ہو جائے گا، لیکن اب تک تو ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو یہی ہوا ہے کہ لندن میں شاید جو ویل پلان تھا یا ویل اینٹیسپیٹڈ نہیں تھا، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بڑا ہی انپریڈکٹڈ تھا، اور جو جسٹس شاہد بلال حسن صاحب ہیں انہیں شاید یہ گریز ان کا نام بڑا فیسینیٹ کیا ہو، وہ وہاں پر گئے، بڑا اچھا ڈنر تھا وہاں پر، اور انہوں نے وہاں پر جوش خطابت میں آ کر بہت کچھ کہہ دیا، اور جب انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا اور آگے سے ان کو داد موصول ہوئی تو کچھ اور کہہ بیٹھے۔ اچھا، بتایا جا رہا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کا بھی تذکرہ ہوا، اور غالباً جو موجودہ اس وقت حکومتی وکلاء صاحبان ہیں جن میں سے ایک وزیر قانون بھی ہیں، ایک جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں، غالباً ان کے بھی تعریف وغیرہ ہوئی، تو اس پر وہاں پر بیٹھے ایک شخص جو میں نے سنا ہے کہ انہوں نے شاید احسن مون صاحب کی بھی کہیں تعریف کر دی، جوڈیشل کمیشن کے ممبر وہی ہیں۔ اچھا، تو وہ بتایا یہی جا رہا ہے جی کہ اس طرح ہوا وہاں پر، اور ان میں سے ہی جو ان کے عہدیداران ہیں، کیونکہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے عہدیداران ہی تھے اس انجمن ستائش باہمی، جو ہمارے ایک دوست نے اجراء تفنن کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں جی کہ ان میں سے ایک شخص جو پہلے سابقہ عہدیدار تھے اسی ایسوسی ایشن کے، وہ شاید عمران خان صاحب کے بہت بڑے حامی ہیں، یا وہ بیسیکلی جج صاحب کی ان باتوں پر زیادہ خوش نہیں تھے جو وہ کر رہے تھے بطور جج، تو انہوں نے ان پر کچھ سوالات کی بارش کر دی، اور بتایا جا رہا ہے کچھ تلخی بھی ہوئی، کچھ سخت سوالات۔ آبویسلی جب آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں اور آپ سے کوئی سخت سوال کر بیٹھے 4 لوگوں کے سامنے تو آپ کو برا تو لگے گا، لیکن ایونچولی بتایا جا رہا ہے کہ ناراض ہو کر نہیں آئے، کم از کم راضی کر کے انہیں وہاں سے بھیجا گیا تھا۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ انہیں وہ جو سوالات تھے وہ فیس کرنا پڑے، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے خود ہی دی ان کو پہلے، جو لوز بال تھی۔ اور آپ کو کیا ضرورت ہے سر، اگر آپ نے ایسی بات کی، اب ہمیں تو 100% شیورٹی، ظاہری بات ہے ہم نے ہر بندے سے تو رابطہ کر لیا ہے، اور وہ سب بھی بڑے مجھے عجیب قسم کی ان کی خاموشی، پر اسرار قسم کی خاموشی لگ رہی ہے، بتانے سے قاصر ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی چھوڑ دیں آپ، جی ماضی میں جو ہو گیا اس پہ مٹی ڈال دیں، لیکن اطلاعات تو ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں۔ لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جج صاحب کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ یار چلیں ٹھیک ہے، ایک آپ نے سب جوڈیس میٹر کے اوپر تو بات کر لی، اگر آپ نے عمران خان صاحب کا وہاں پہ ذکر کر دیا، سب سے پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا انہوں نے کیوں کیا ہوگا، اور اگر آپ نے کر بھی دیا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ جج صاحب اس قدر جو کہ خود اتنے کم گو ہیں، میں خود مین آف پروسیجر ہے سر، میں آپ کو بتاؤں، مجھے جب یہ نئے آئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو سب سے پہلی جو میری ان سے ملاقات ہوئی وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی اوتھ ٹیکنگ پر ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر کیا ہوگا، ہم تو بڑے آپ کو پتہ ہے پریشان تھے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم اور یہ وہ، ہم نے کہا سر کیا ہو رہا ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ دیکھیں اللہ ہے وہ سب دیکھ رہا ہے، جو ہوگا اچھا ہوگا۔ میرے ساتھ کامران صاحب بھی تھے، میرے فارمر بیورو چیف، میں نے کہا سر ٹھیک ہے، اب
میں نے کہا بڑے کم گو آدمی ہیں. اس کے بعد پھر سر ایک ملاقات ہو گئی جو کہ غالباً وہ ملاقات تھی جس میں میں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ کام نہیں کرتے, جسٹس یا افریدی صاحب آپ سے یہ پوچھتے ہیں, آپ کے حوالے سے کہتے ہیں, تو اس میں یہ مجھے مل گئے. میں نے کہا سر آپ بڑے خاموش ہیں, کو بات کر دیں, بتا دیں فوجی عدالتوں کا کیس ہے, کب آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں اور اس میں کیا فیصلہ آئے گا. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جو ہوگا بہتر ہوگا. پھر ایک تیسری ملاقات ہوتی ہے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر کے باہر, وہاں پر ایک کانفرنس روم میں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم بولیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بولے ہیں. اور پھر وہ بولے سر فوجی عدالتوں کے فیصلے میں. تو یہ پروسیجرل جج تو ہیں اور بڑے کم گو ہیں, لیکن اتنے کم گو ہوتے ہوئے بھی میرا سوال یہ ہے ان کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ ایک پہلے سب جوڈس میٹر اور اس کے بعد پولیٹیکل ایشوز کو ایک انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے ایونٹ میں, جو کہ صرف 8 سے 10 لوگوں کا ایونٹ تھا, اس میں جا کر خطاب کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو میں نے معلوم کیا ہے انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن کے حوالے سے, یہ 3-4 بندے ہیں جو ڈائریکٹرز ہیں اس ایسوسی ایشن کے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑی ہی غیر معروف سی ایک فورم ہے. تو مجھے معلوم نہیں, جسٹس شاہد بلال جو ہیں اپنا سی وی کے حوالے سے بڑے مین آف پروسیجر لگتے ہیں, اور ہم نے جو سپریم کورٹ میں ان کی سی وی دیکھی ہے جو انہوں نے اپنی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ڈالی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا کے ججوں کی سی ویز کا ایک گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے کہ اتنی طویل سی وی ہے, اتنی طویل سی وی کہ انہوں نے اگر چھوٹی سی بھی کوئی ذمہ داری ان کو کسی بھی سال میں ملی ہے نا, تو ایئر وائز انہوں نے لکھی ہے کہ میں نے تو یہ بھی کیا, میں نے تو یہ بھی کیا, میں نے تو یہ بھی کیا. 5-6 دفعہ تو انہوں نے بتایا ADR کمیٹیز مختلف, ہاں وہ ہر سال کی الگ سے انہوں نے اپنی پرفارمنس لکھی ہے. تو مین آف پروسیجر تو ہیں, لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نجی چھٹیاں لے کر وہ مین آف پروسیجر جو ہے وہ کیسے اتنے ایک انٹرنیشنل لائر ایسوسی ایشن کا ایک غیر معروف فورم پہ جا کے وہ ایک 26ویں یعنی ترمیم پہ تقریر کر کے آ گئے. یہ مین آف پروسیجر کی مجھے اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے, اس کی میں ریزن کے طور پہ اگر بات کریں, اپیرنٹلی ہو سکتا ہے انہوں نے جج صاحب نے وہاں سے اپنے چیف جسٹس کو تار بھیجا ہو اور کہا ہو کہ سر چھٹی چاہیے, مزید چھٹی چاہیے, مزید اسپیشلی مجھے تقریر آئی ہے, تو آپ کی اجازت چاہیے کہ میں تقریر کروں. تقریر نہیں, تقریب آئی ہے, تقریب بھی آئی ہے, تقریر بھی آئی ہے. تقریر تو آ ہی جاتی ہے آپ کو. اب یہاں پر کیمرہ لگ جائے تو آپ بھی آٹومیٹکلی شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں پر جج صاحب گو کہ بتایا جا رہا ہے کیمراز نہیں تھے, ویڈیو ریکارڈنگ اس کی نہیں ہوئی. اچھا, وہ تقریر بھی ابھی تک پبلک نہیں ہوئی. اور میری جو ILA کے عہدیداروں سے بات ہوئی, میں نے کہا آپ کی طرف سے نہ کوئی پریس ریلیز آئی, نہ کوئی ویڈیو جاری ہوئی, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. انہوں نے 20 جولائی کو اپنے فیس بک پیج کے اوپر یہ ضرور بتایا تھا, تصویریں ڈالی لیکن تقریر نہیں ڈالی, کوئی پریس ریلیز بھی نہیں جاری کی کہ ادھر بات کیا ہوئی ہے. اس کا مطلب واضح تھا کہ وہاں پہ کچھ ایسا ہوا ہے جس کے بعد تقریر بھی چھپائی گئی, پریس ریلیز بھی نہیں جاری کی گئی, اور حتیٰ کہ انہیں 3 ستمبر کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو پریس ریلیز تھی اس کے بارے میں بھی علم نہیں تھا. اور وہ حیران ہو رہے تھے. جن سے بات ہوئی وہ بتا رہے تھے کہ آپ کو اب اچانک کیوں اس یہ واقعہ یاد آ رہا ہے. تو میں نے کہا جی اچانک تو نہیں, 3 تاریخ کو 2 دن پہلے ہی ہمیں پریس ریلیز بھیجی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے تو وہ خود حیران ہوئے کیونکہ 18 جولائی کا یہ ایونٹ ہے, 20 جولائی کو انہوں نے خود اپنی ویب سائٹ پر لگایا یہ انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن نے, اور اب اچانک 3 سپٹمبر کو سپریم کورٹ کر رہی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے, یہ جو میں نے جو ایک آپ کے سامنے وجہ رکھی ہے کہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے بعد ازاں بتا دیا ہو کہ سر یہ انویٹیشن آیا ہے. سر میرے خیال میں یہ جو ILA ہے نا, یہ پاکستان میں جیسے بہت سی NGO کھل جاتی ہیں, پھر اپنی مشہوری کے لیے وہ امپورٹنٹ لوگوں کو بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں. آپ کو جو پتہ ہے کہ برطانیہ میں یہاں سے کوئی عام وکیل بھی جا کے وہاں پہ کوئی نوکری کر لینا تو ہمارے لیے وہ بہت بڑا قانون دان ہوتا ہے, وہ بیرسٹر ہوتا ہے. ویسے تو آپ بیرسٹر تھوک کے حساب سے پاکستان میں بھی بن رہے ہیں, لیکن جو برطانیہ میں بیٹھا ہوتا ہے ان کے پاس نہیں, بیرسٹر تو وہاں سے بن کے نہیں آتے, وہاں سے بھی بن کے آتے ہیں. پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے بن رہے ہیں بیرسٹر. یہاں پہ بہت سے قانون کی تعلیم دینے والے ادارے پرائیویٹ جو ججز کی فیملیز بھی چلا رہی ہیں, جو ایفیلیٹڈ ہیں برطانیہ کے اداروں سے, یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے بیرسٹر کورس کر سکتے ہیں, اور اس میں 1 سال کے لیے آپ لندن بھی جاتے ہیں, باہر کی بھی اسٹڈیز کرتے ہیں, اور یہاں پہ بھی آپ رہ کے ڈسٹینس ایجوکیشن کے تحت بھی کر سکتے ہیں. بٹ اینی وے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ILA ہے یہ بھی ایک ایسا ہی پاکستانیوں کا بنایا گیا ایک فورم ہے جس کے بارے میں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جتنے پاکستان کے ٹاپ لائرز ہیں ان کو اس کا نہیں علم, نہ ہی ان کو پتہ ہے. مگر ان کی تصاویر میں نے دیکھی ہیں بہت سے سینئر لائرز کی جو اس ویب سائٹ پہ ڈالی گئی ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک بہت بڑا فورم ہے. اور پاکستان کے جج کو اس لیے بلایا گیا جو بظاہر یہ پہلے جج تھے. اس سے پہلے
یہ ماشاءاللہ ایک ایسا بڑا فورم تھا کہ اس سے پہلے کوئی پاکستانی جج بھی ادھر نہیں گیا. اگر گئے ہوتے تو ان کا نام ضرور کہیں ویب سائٹ پہ یا فیس بک پہ, یا کم از کم میں نے بار بار پوچھا, وہ کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا کہ فلاں فلاں بھی آئے ہیں. تو میں نے ایک اور چیز ان سے پوچھی کہ بھائی ان ججوں کا جو خرچہ ہے, جو سفر کا خرچہ ہے اور جو وہاں پہ رہائش کا خرچہ ہے, اگر آپ بلاتے ہیں ان کو, تو وہ ایک جو سابقہ جو ان کے نمائندے تھے ILA کے, انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسے خرچے کی ہمیشہ مخالفت کی ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایک دفعہ کوئی میرے خیال میں جب وہ صدر تھے کچھ سال پہلے, تو رجسٹرار کی طرف سے باقاعدہ اس ILA فورم کو خط لکھا گیا. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا سال تھا اور کون چیف جسٹس تھے, لیکن رجسٹرار کی طرف سے ان کو خط لکھا گیا کہ کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں ہمارے کسی پاکستانی جج کو وہاں پہ کوئی اگر آنا چاہے تو کیا آپ جو ہیں ٹریولنگ کے ایکسپینس دیتے ہیں یا نہیں. اب یہ کتنا شرم کی بات ہے کہ چند سال پہلے سپریم کورٹ کا جو بھی چیف جسٹس ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ ILA کے جو بڑے ذمہ دار ایک عہدیدار ہیں, انہوں نے کہا کہ رجسٹرار نے باقاعدہ خط لکھا ان کو اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ خرچہ دیں گے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج جب کہیں باہر ٹریول کرتا ہے تو اگر باہر کے آرگنائزیشن ان کو خرچہ دیتی بھی ہے تو کیا ان کو وہ خرچہ لینا چاہیے؟ جب تک وہ کوئی بہت ریناؤنڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشن نہ ہو, جیسے یونائٹڈ نیشنز ہیں, جیسے بڑی جو یونیورسٹیز ہیں, ہارورڈ یونیورسٹی ہیں جو ریناؤنڈ ریکگنیشن ہے, ان کے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ایکسپینس کے اوپر آپ کو بلا سکتے ہیں. لیکن ایک ایسی غیر معروف, اس میں آپ کی سپریم کورٹ کا فائدہ ہے, آپ کے ملک کا فائدہ ہے, آپ کو جیسے جسٹس منصور نے کہا اپنے خط میں. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی بڑے ایک مشکوک فورم ہے, میں سمجھتا ہوں, میں اس کو مشکوک کہوں گا کیونکہ اس کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ہمارے ایک جج صاحب جو ہیں آئینی بینچ کے ممبر جو ہیں, وہ نجی چھٹیوں پہ گئے اور جا کے ادھر جا کے تقریر جھاڑ دی. تو اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کو وضاحت ضرور دینی چاہیے کہ کیا جج صاحب اس فورم کے حوالے سے بتا کر گئے تھے, کیا اجازت یا NOC لے کر گئے تھے, اور کیا ان کا جو ٹریولنگ کا ایکسپینس ہے کیا وہ اس فورم نے بھرا ہے یا ان کی نجی ہے. یہ سارے سوالات ہیں جو پھر ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں. لیکن بتایا جا رہا ہے اس جو وزٹ ہے یہ تو ان کا ذاتی تھا, اس پہ تو انہوں نے کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں, ویسے وہ مین آف پروسیجر ہے. امید تو یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا, مگر اس کی وضاحت سپریم کورٹ کو دینی ہوگی کہ اتنی تاخیر سے پریس ریلیز کیوں جاری ہوئی, اور پھر کیا جج صاحب کو جو دعوت ملی تھی وہ ان کے پاکستان میں ہوتے ہوئے ملی تھی, یا ادھر جب پہنچ گئے تو کسی کو پتا چلا جج صاحب آئے ہوئے تو انہوں نے کہا جج صاحب آ جائیں تو جج صاحب چلے گئے. مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. کے مطابق ان کو وہاں پر ہی یہ انویٹیشن موصول ہوا, اور وہ کیونکہ درویش آدمی, ان کے ایک دوست بھی بتا رہے تھے. اچھا, میں تو سمجھتا تھا مین آف پروسیجر ہے, آپ کہتے ہیں درویش ہے. دیکھیں سر, آپ بھی تو جب مرضی ہو تو درویش بن جائیں, جب مرضی ہو تو مین آف پروسیجر بن جائیں. دیکھیں بس درویش آدمی جو ہے نا پروسیجرز کو بھی فالو کرتا ہے, اچھا, لیکن بہت سارے لوگوں کو نہ بھی نہیں کر سکتے. چلیں, یہ بھی ایک درویش آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے. چلیں, بہرحال میرے خیال میں یہ بہت ضروری تھی یہ بات, اس کے اوپر بات کرنا کہ سپریم کورٹ کا ایک جج جو ہے وہ ایک ایسے معاملے کے اوپر لندن میں جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ جو معاملہ بطور جج اس کے سامنے ابھی زیر سماعت ہے. اور اس میں تو یہ بھی بات, میری ایک دو سینئر لائر سے جب بات ہوئی وہ بڑے حیران ہوئے جب جج صاحب کے حوالے سے معلوم ہوا کہ ایک بینچ میں وہ بیٹھے ہیں اور اسی کیس کو وہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور اس کو ایک طرح سے ویلیڈیٹ کر رہے ہیں 26ویں ترمیم کو. تو اگر دوسری جانب سے کوئی پٹیشنر آ جائے سامنے اور کنٹیمپٹ کی بھی بات کرے تو وہ غلط نہیں ہوگا. اب دیکھنا یہ کہ یہ جو جملے چنے گئے کہ یہ پریس ریلیز میں ڈالنے ہیں, یہ یقیناً چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان کی سلیکشن کی ہوگی, اور اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی اس حوالے سے غور و خوض کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس شاہد بلال نے شاید اس لیے یہ تقریر کر دی اور پریس ریلیز میں بھی جاری کروائی ہے کہ شاید وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس بینچ میں ہی نہ ہو جس میں 26ویں آئینی ترمیم کی درخواست کو چیلنج کیا گیا. نہیں, میرا خیال ہے وہ اس بینچ میں ہوں گے انٹل اینڈ انلیس وہ ریکیوز نہ کریں. بہرحال دیکھتے ہیں, کیونکہ سر مائٹ از رائٹ, یو نو, اب تو مائٹ از آلسو ود ہم. تو آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی ناظرین, امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.